उलमा कराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, जनाब अल्लामा शुजाउद्दीन शेख साहब, मौलाना रज़ा दौदानी साहब, मुफ्ती सुहेल साहब, मुफ्ती आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सब? ठीक ठाक हैं? मेरा पहला सवाल सुनाइएगा जी, और आप ये नंबर हैं जिस पर आप अपने सवालात ऑडियो या वीडियो दोनों सूरतों में भेज सकते हैं। जी सुनाइएगा। सवाल ये है कि अगर कोई बेवा औरत अपना घर आबाद करना चाहती है तो वो निकाह भी कर लेती है, लेकिन उसके 3-4 बच्चों की कफालत ना करने की वजह से वो हस्बैंड उसको छोड़ के चला जाता है, तो अगर वो मजबूर होकर दूसरा भी कर लेती है तो वो भी उसको उन बच्चों की जिम्मेदारी से हटने के लिए छुप के चला जाता है, जबकि बच्चे उसके बहुत मासूम हैं, उनको वो छोड़ नहीं सकती और ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको आसरा चाहिए। तो इसके लिए शरई तौर पे क्या हुक्म है कि वो औरत बेवा होने की सज़ा काटती रहे या फिर वो कुछ और तरीका कर सकती है अपनी गुजर बसर करने के लिए? क़िबला मुफ्ती साहब। रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मैं एक बात कहूँ आपको वसीम भाई कि मैंने ये पढ़ा तारीख़ इस्लाम में, ज़माना जाहिलियत की बातें जो हम पढ़ते हैं उसमें भी बेवा से शादी की जाती थी। उसमें भी ACR नहीं दिलाई जाती थी जिस तरीक़े से आज हो रहा है। ये जो फ़न की हो माताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, ये हमारे जो भाई हजरात हैं ये बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ पढ़ते हैं। दूसरी शादी क्योंकि हुक्म है। हाँ, तो ये हुक्म नहीं है, ये ऑप्शनली है। सही है। और वो भी उस सूरत में कि जब आपने दूसरी शादी की है तो दोनों के हुकूक सही तरीके से अदा करें, अगर नहीं किए तो रोज़े क़यामत अल्लाह ताला की बारगाह में इस तरीके से हाजिर होंगे कि एक हिस्सा फालिज ज़दा होगा, यानी अल्लाह के हुजूर उठ नहीं पाएंगे, खड़े नहीं हो सकेंगे। जो मेरी बहन का सवाल है कि ज़ाहिर है कि जिसने शादी की और इसलिए छोड़ दिया कि वो बच्चों की किफ़ालत नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल में वो बच्चों की भी किफ़ालत नहीं कर सकता, वो इनकी भी नहीं कर सकता। तो बहरहाल मैं अपने, वो तो गुनाहगार हैं बिल्कुल जिन्होंने छोड़ा है, लेकिन बहन से यही कहूँगा कि आप सब्र इख्तियार कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको इस सब्र का अजर अज़ीम अता फरमाए। ये दुआ पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ ली खैरम मिनहा। ओके, सही। फ़िक़ही पहलू आ गया है, लेकिन हमारे माशरे में वैसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक पहलू है ना कि डिवोर्स और फिर एक बेवा की शादी। आप इस उन्वान से फरमाइएगा, माशरे में जो मसला है बहुत ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुफ्ती साहब ने बहुत कीमती बात इरशाद फरमाई कि ज़माने जाहिलियत में भी हम देखते हैं कि वहाँ भी बेवा औरतों से निकाह का हमें तसव्वुर मिलता है, और इससे बढ़कर रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो खुद कई निकाह की वो बेवा औरतों के साथ किए। पहला निकाह बेवा औरत से किया। पहला निकाह बेवा औरत से, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चाहता है कि कोई खातून वो बेनिकाह ना रहे। सूरत नूर में भी इसका जिक्र अता किया गया। अब वसीम भाई ये बात आ गई है तो मेरा ख़ास इस फोरम में मैं जिक्र कर दूँ। जी कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक अता फरमाई है कि जस्ट माह रमज़ान से कबल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक बेवा खातून से निकाह किया है, और मैं चाह रहा था कि इस बात को यहाँ शेयर भी कर लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और अल्लाह के रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को सामने रखते हुए ही अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। और मुफ्ती साहब ने जो इस बात की भी वजाहत फरमा दी कि इसकी गुंजाइश शरीयत ने अता फरमाई है। अलबत्ता जब बंदा दूसरा या तीसरा निकाह कर रहा हो तो शरीयत उसको अदल की भी तालीम अता करती है, और उसमें भी एक एतदाल होना चाहिए। हमारे बाद औक़ात ऐसा हो जाता है कि इस अदल का इस कदर अंदाज से जोर दे दिया जाता है कि बंदा दूसरी के बारे में कभी सोचे ही ना। हालांकि अदल का मामला तो औलाद के दरमियान भी मतलूब है, अदल का तकादा तो दीन जिंदगी के और गोशों में भी मतलूब है। अलबत्ता जिस शख्स ने ये दूसरा निकाह किया हो और वो अगर हुकूक अदा नहीं करता तो वो अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेह भी होगा इस एतबार से। और जिस बहन के बारे में मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा हमको मशवरा दिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम सब्र ही की तलकीन कर सकते हैं, उस बंदे के लिए दुआ भी कर सकते हैं और इन बहन के लिए सब्र की तलकीन भी कर सकते हैं। और फिर मेरे जहन में मेरे 4-5 दोस्तों के घरानों की मिसालें आ रही हैं कि जिनके वालिद का बहुत छोटी उम्र में इंतकाल हो गया था, यानी बच्चे छोटे थे, इंतकाल हो गया, लेकिन उन खवातीन ने इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारी, सिलाई कढ़ाई करके और दूसरे उमूर अंजाम देकर आज बच्चे माशाल्लाह उनके वेल ऑफ हैं और अपनी वालदा की खिदमत भी कर रहे हैं। तो इन बहन के लिए हम दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानी का मामला फरमाए और इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों की किफ़ालत अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए असबाब अता फरमाएगा, और अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन क़दीर है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इन बहन के लिए भी आसानी का मामला फरमाए। जज़ाकल्लाह। चौधरी साहब, इससे पहले बात हुई थी इफ्तार की नशिस्त में कि मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जिनकी वाइफ्स इंतकाल कर गई और
میں فیل کرتا ہوں کہ ان کو زندگی میں ایک سہارے کی ضرورت ہے، باقی اسپیکٹس کے علاوہ بھی، جو فطری تقاضوں کے علاوہ بھی زندگی میں ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے ایٹ دس ایج. بچے بڑے ہو گئے ہیں، بچے ملک سے باہر ہیں، اور وہ صرف اس جھجک کی وجہ سے شادی نہیں کرتے کہ جب ان سے میں نے بات کرتے ہیں یار لوگ کہیں گے سوری ان کی کوٹ اینڈ کوٹ، لوگ کہیں گے یار بڈھا پاگل ہو گیا یار کیا ہو گیا اس کو، تو ہم نے اس پہ بات کی. اب اس کا دوسرا اینگل لے لیجیے کہ اگر کوئی خاتون ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب اگر وہ بیوہ اگر شادی کی متلاشی ہے تو کھلے یا بند الفاظ میں کہا تھا کہ یار شی از ٹو ڈیسپریٹ فار سم تھنگ، یار کیا ہو گیا دماغ خراب. اس کلچر کو، اس بت کو توڑنا چاہیے نا ہمیں کہ جہاں پر باقی چیزیں بڑی کول ہو جائیں، فیشنیبل ہو جائیں، بیوہ کی شادی جو ہے اس کو ڈیسپریٹ ہونے سے اور اس سے جوڑ دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس آیت کی طرف ابھی شیخ صاحب توجہ دلا رہے تھے سورہ نور کی، اس میں لفظ استعمال ہوا ہے الایامہ، انکحوا الایامہ، کہ نکاح کا اہتمام کرو ایامہ. یہ لفظ ایامہ اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اس کے اندر وہ خواتین بھی شامل ہیں کہ جن کی طلاق ہو چکی ہے، وہ خواتین بھی شامل ہے کہ جن کے شریک حیات کا انتقال ہو چکا ہے، وہ مرد حضرات بھی شامل ہیں کہ جو کسی وجہ سے تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی جو شریک حیات تھی ان کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، سیپریشن ہو گیا، یا ویسے ہی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ سارے کے سارے افراد اس ایک لفظ کے ماتحت آتے ہیں. تو قرآن کی تعلیم تو بالکل کیٹیگوریکل ہے، کلیئر ہے اس حوالے سے. ہمارے سوسائٹل نارم بے شک کچھ بھی بن گئے ہو، اسلامی معاملہ تو. اب میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ ضرور عرض کروں گا کہ تنہائی اور اکیلا ہونا یہ صرف خدا کو سوٹ کرتا ہے. اچھا، توحید خدا کے شایان شان ہے. اس کے علاوہ جتنے افراد یہ کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ ان کا کوئی شریک حیات نہ ہو، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ آج یا کل وہ نفسیاتی مریض ہی بنیں گے. سوسائٹی کے اندر جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، ڈس آرڈرز ہیں، ان کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اس طرح سے تجرد کی زندگی گزارنے کی کوشش کرے کہ زندگی بھر شادی نہ کرے، یا کسی وجہ سے اگر شادی ہو گئی، ناکام ہو گئی، یا کسی ایک کا انتقال ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اگر وہ سیکنڈ میرج کی طرف نہیں جاتا تو آپ مطمئن رہیے کہ کہیں نہ کہیں پرابلمز آئیں گے، چڑچڑاپن آئے گا، ذہنی سکون برباد ہوگا، اور اس کے نتیجے میں دوسرے جو فیملی ممبرز ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. لہٰذا یہ سوسائٹی کے لیے بھی اچھا ہے، خود رشتہ داروں کے لیے بھی اچھا ہے، بچوں کے لیے بھی اچھا ہے کہ اگر کوئی ایسا کیس ہے تو اس کے اندر وہ آگے بڑھ کر فیسیلیٹیٹ کریں. اجازت دیں؟ جی ضرور ضرور، بالکل بالکل. اور اس میں بس یہ بات بھی سوری ایڈ کر لیجیے گا اسی گفتگو سے متعلق کہ مطلب چونکہ شجاع صاحب نے خود ہی چوز ٹو ٹیل ہمسیلف کہ سوسائٹی میں ہمیں اس نارم کو ہی بریک کرنا چاہیے نا کہ اگر کسی نے کسی بیوہ سے، جیسے انہوں نے پراؤڈلی ایک بات بتائی نا، یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا یعنی بیوہ سے کی ہے، اچھا یعنی کہ مطلب اور کوئی نہیں ملا تھا، یعنی ایک ہے نا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے نا کہ مطلب وہی عزت وہی احترام ہر عورت کو دینے کی ضرورت. اور کس کو پتہ ہے کہ کس کی ماں بہن بیٹی اللہ نہ کرے کب اس درجے سے گزر سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وسیم بھائی، نکاح کے جو مقاصد ہیں 4 بڑے، اس میں سے ایک ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی سکون حاصل کرنا جس سے ایمان محفوظ ہوتا ہے. صحیح. دوسرا مقصد اولاد کا حصول جس سے نسل انسانی کا ارتقاء اور تسلسل. تیسرا مقصد ہے مودت اور محبت، جس سے تمدن اور معاشرہ قائم ہوتا ہے اور ایک اجتماعی زندگی کا قیام عمل میں آتا ہے. صحیح ہے. چوتھا مقصد ہے شیلٹر، مطلب مردوں کے ذریعے خواتین کو ایک شیلٹر ملتا ہے، ایک سپورٹ ملتا ہے، ایک سہارا ملتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے شیلٹر کی غرض سے بھی کئی نکاح فرمائے اور اس کا اظہار بھی کیا. یہ جو بہن کا مسئلہ تھا نا، یہ چوتھی نوعیت کا تھا، شیلٹر والا. اب چونکہ یہ بیوہ ہیں، اگر مطلقہ ہوتی تو باوجود طلاق کے پہلے شوہر پر بچوں کا نان نفقہ ہوتا. اب چونکہ یہ بیوہ ہیں، جس نے شادی کی ہے تو اس کے حقوق میں آتا تھا کہ وہ ان بچوں کی کفالت کرے. صحیح ہے. ہمارے یہاں پہ حقوق سے بھاگا جاتا ہے، دوری اختیار کی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ دوسری شادی سے عموماً جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، یعنی اس کو برا تصور کرتے ہیں. اس لیے تصور کرتے ہیں کہ لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے ہیں، یا ادھر جھک جاتے ہیں یا ادھر جھک جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، دوسرا نکاح کرتا ہے اور پہلے نکاح کو ایز اٹ از اس کے تمام حقوق کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ قائم رکھتا ہے، تو پھر یہ مذہبی اعتبار سے نہ معاشرتی اعتبار سے دوسرا نکاح برا نہیں ہے. اور خاص طور پہ اگر بیواؤں سے کیا جائے یا کسی کو شیلٹر دیا جائے تو یہ باعث اجر و ثواب ہے. جیسے شجاع بھائی نے اس ثواب کو حاصل کیا، خاص اس نیت سے شجاع بھائی نے نکاح کیا کہ وہ بیواؤں کو جو ہے ان کے بچوں کو جو ہے وہ سپورٹ کریں، شیلٹر دیں. تو یہ بہن کا مسئلہ بیسیکلی یہی تھا. تو پہلے شوہر نے بھی جس نے نکاح کیا اس نے بھی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کیا.
دوسرے سے نکاح کیا اس نے بھی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کیا، ظلم ہے تو پھر نکاح کیوں کیا؟ مطلب یہ کہ نکاح کے ساتھ جب بھی نکاح کرو تو اس کے ساتھ حقوق اور فرائض عائد ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیا جائے۔ صحیح۔ نکاح صرف قبول ہے قبول ہے قبول ہے اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس قبول ہے کے اندر بہت ساری ذمہ داریوں کو، حقوق کو، فرائض کو بھی آپ قبول کرتے ہیں۔ صحیح صحیح ہے۔ میں جی جی کہوں گا یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی نا، جو بھی دوسری شادی کرتا ہے وہ یہ آیت پیش کرتا ہے۔ ہاں تو یہ اس آیت کریمہ کا یہ مقصد نہیں کہ آپ اتنی بڑی عمر کے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کیا چاہیے۔ ہاں تھوڑا سا اس بات پر بھی غور کریں، میں ذرا سا الفاظ کو ڈھانپ رہا ہوں، اس بات پر بھی غور کریں کہ ہمیں بیواؤں کو سہارا دینا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا ذرا وقت کم ہے تو میں سوالات پلے نہیں کرتا، میں خود یہ سوالات کر لیتا ہوں تاکہ ذرا بس تین چار ایک ایک سوال میں کوئکلی کر لیتا ہوں۔ ایک فقہی مسئلہ آپ بتا دیجیے کہ مفتی صاحب کہ اگر کوئی انسان ایسا شوق رکھتا ہو جس میں اس کی جان کو خطرہ ہو اور خدا نخواستہ اس شوق کے نتیجے میں جان چلی بھی جائے تو کیا یہ خودکشی کہلائے گا یا اس کی ڈیٹیلز ہیں پھر الگ الگ؟ دیکھیں ڈیٹیل تو ہے، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، قرآن کریم میں ہے کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ صحیح ہے۔ تو کوئی ایسا شوق کہ جس میں جان جانے کا اندیشہ ہو تو ایسا شوق نہیں پالنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ بہرحال وہ خودکشی کے زمرے میں تو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا شوق نہیں پالنا چاہیے۔ ہاں ایک شوق ہے کہ وطن کی حفاظت کی جائے اور اس میں جان جائے تو وہ جان آفرین کے سپرد ہوتی ہے۔ کیا کہنا ہے ان سے؟ میرے ذہن میں مطلب دو مثالیں آ رہی ہیں، بتا دیجیے۔ مثلا ایک ہے کسی کو اسکوبا ڈائیونگ یا کہہ لیجیے واٹر اسپورٹس کا بہت شوق ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نہ کرے کسی حادثے کا شکار ہو گیا، تواتر کے ساتھ کرتے۔ ایک اور صاحب ہیں ان کو جناب وہ ایک پہیے پہ اسکوٹر چلانے کا بہت شوق ہے، وہ اس میں حادثے کا شکار ہو گئے۔ یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں آ جائیں گے؟ دونوں الگ کیٹیگری میں۔ دو سوال کیے آپ نے۔ پہلا جو سوال ہے وہ سوئمنگ کرنا جو ہے نا، یہ انسان کو آنا چاہیے، کوئی ان یوزول بات نہیں ہے۔ ہاں کوئی ان یوزول بات نہیں ہے، اور یہ کوئی خودکشی کرنا نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ دوسرا یہ کہ بلکہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی سوئمنگ سیکھنی چاہیے کہ کبھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ صحیح ہے۔ اس میں بڑی مثالیں مشہور ہیں۔ صحیح ہے۔ دوسری جو آپ نے مثال دی، یہ بدقسمتی سے یہ شوق جو جن لوگوں کو ہے، چاہے وہ ون ویلر ہوتے ہیں، چاہے وہ اسپیڈ رائڈنگ کرتے ہیں، چاہے وہ ریسنگ اور مقابلے کرتے ہیں ایک مخصوص مقام پہ جا کر، سی ویو کہتے ہیں اس کو۔ جی سی ویو کہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ بہت بدقسمتی ہے کہ یہ تو خدا نخواستہ آج نہیں تو کل عموماً یہی ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں، ساری پریشانی ان کے اہل خانہ بھگتتے ہیں جس کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ واقعی صحیح۔ مطلب یہ تو ایک بہت بڑا رسک ہے۔ قانونی طور پہ بھی اس کے اوپر پابندی ہے، شرعی طور پہ بھی اس طریقے سے اپنی جان کو قباحت ہے اس میں شرعی طور پہ۔ بالکل بالکل اور قباحت ماں باپ راضی نہ ہو تو پھر تو بالکل ہی قباحت ہے نا، یعنی اگر ویسے بھی قباحت تھی، حرام تھا، یہ ڈبل حرام ہو گیا۔ اچھا ان سے پوچھے، کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہاں ایسے ہی لیکن ہوتا ہے پھر۔ اور اللہ نہ کرے جب ہو جاتا ہے پھر وہ ان سے بات نہیں کی جا سکتی ان سے۔ تو اور نہیں پیراگلائڈنگ کا تو بتایا نا کہ وہ تو بس نا وہ کہہ رہے ہیں، آپ سے بتا دیجیے پیراگلائڈنگ اب یہ ایک واٹر اسپورٹس کی طرح یا سوئمنگ کی طرح ایک نارمل چیز نہیں ہے، پیراگلائڈنگ کا شوق ہے جی، وہ اس میں اللہ نہ کرے کوئی حادثے کا شکار ہو گیا، دیکھ بنیادی اس کیٹیگری میں تو نہیں آئے گا۔ بنیادی طور پر رسک تو اگر آپ باہر جا رہے ہیں نا تو گاڑی والا مار دے گا کہ اللہ رسک تو لگا ہی ہوا ہے، لیکن یہ کہ وہ رسک جو ایک جنرل نارمل رسک ہوتا ہے، ظاہر وہ اس وقت موضوع بحث نہیں صحیح ہے۔ ہاں روٹین سے جو ہٹ کے معاملات ہیں جس کو خود اسٹیٹ بھی منع کر دیتی ہے، پھر اس سے تو انسان کو اعتراض ہی کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ والے معاملات آتے ہیں کہ نہیں اسٹیٹ نے بھی اس کے لیے ایک پروویژن رکھا ہوا ہے، قوانین بنا دیے گئے ہیں، فیسلٹیز رکھی ہوئی ہیں، گارڈز رکھے ہوئے ہیں کہ جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں، اس کے درمیان میں رہتے ہوئے اگر وہ اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں تو بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، کوئکلی بتا دیں ماسک لگا کے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ کیا چیز؟ ماسک لگا کے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ ماسک پہن کے نماز پڑھنے میں کوئی پرابلم خواتین اور حضرات دونوں کے لیے؟ نہیں، خواتین کے لیے تو اور بھی اچھا ہے، یہی ہے نا مسئلہ، ان کے حجاب کی رعایت کے نماز حوالے پڑھ سے سکتے ہیں، نماز میں کوئی اثر نہیں آئے۔ آخری بات آپ اسی حوالے سے کنکلوڈ کر دیجیے۔ یہ جان کا ذکر آیا، ایک آیت ایک قول۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں و مالوں کا سودا کر لیا، اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ اچھا یہ انداز ہماری انسپریشن کے لیے ہے، اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں، یہ جان و مال اللہ کے لیے لگاؤ۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری جان کوئی حقیر شے نہیں ہے کہ اس کو کمتر اور فضول کاموں کے اندر لگا دیا جائے، یہ جان تو وہ ہے کہ جس کو لگا کر اللہ کی جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو بھائی بڑے کام میں جان لگے، بڑے کام میں ایکسپرٹیز لگیں، بڑے کام میں صلاحیتیں لگیں، اور وہ ہے اللہ کی رضا کا حصول اور اس کی رضا کا مقام، اس کی جنت۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت نواز، بہت نواز۔ ہاں نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا، صحیح ہے۔ عام حالت میں نہیں پہننا چاہیے، لیکن جب ایس او پیز ہیں، کرونا وائرس سے بیماری ہے تو اس میں ہو جائے گی۔ عام حالت میں نہیں
पहनना चाहिए। आम हालत में इस तरह पहनकर नमाज नहीं पढ़नी लेकिन चाहिए। फिक्र जाफरिया में आम आम हालत हालत में भी हो जाएगी, कोई हो जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम उलमा कराम का, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं दोबारा।